कानूनी काफ़ी सारे। अब आप लोगों की मौजूदगी का मैं फायदा उठाते हुए, क्योंकि बाद क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक एक सेक्टर से रिलेटेड हो, जिस तरह सजाद साहब पे पोस्ट किए गए। अब मैं, क्योंकि हमारे पैनलिस्ट में बड़ा एक रिच एक्सपीरियंस रखने वाले लोग भी बैठे हुए हैं, जिनका अपना एक सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा एक ग्रिप है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ इससे पहले और कर भी रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें, ख़ुसूसन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। उनमें एक बहुत बड़ा नाम सईद खलील शाह साहब का। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि उन्होंने एक उम्र गुजारी है इसकी चीज़ों के ऊपर, इंटरनेशनली नेशनली इसका बड़ा एक्सपोजर है, उसके ट्रेनिंग मॉड्यूल हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो सर काइंडली अगर आप थोड़ा सा हमें इनलाइटन करें कि हम कहाँ पे हैं और किस तरफ जा रहे हैं और किस तरह पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आपके ये एहसानात हैं हमारे ऊपर, वरना हम इस काबिल नहीं हैं कि आपने जितनी बातें की। मैं बेसिकली ये टेक्निकल इश्यूज़ पर नहीं पढ़ता, मैं एज ए कम्युनिटी के फर्द की हैसियत से वो लेमैन की बातें करता हूँ। ये मेरी एक कमज़ोरी है कि टेक्निकल चीज़ें तो एक्सपर्टी हमारे साथ बैठे हुए थे, मीडिया आगे तो मैं बात नहीं कर सकता। हाँ, बहुत सारी बातें सुबह से यहाँ कर रहे होते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे से, और ये एक बर्निंग इशू है अक्रॉस द वर्ल्ड। क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, दिस इज जस्ट बज़ वर्ड। तो अगर हम उसको अपने लोकल पर्सपेक्टिव में देखें, फिर भी हमेशा आपने बहुत अच्छी बात की कि ये दूसरे लोगों की जिम्मेदारी है और हम खामखा इसमें सड़ रहे हैं। लेकिन मैं किसी हद तक अक्सर बेशतर इनके साथ मेरी बात चल रही होती है डिसएग्रीमेंट का। उस डिसएग्रीमेंट के पीछे ये मकसद नहीं होता कि मैं कोई नेगेटिव चीज़ करना चाहता हूँ, मैं लर्निंग करना चाहता हूँ। जब तक आपकी डिसएग्रीमेंट किसी एक्सपर्ट के साथ नहीं होगी तो आपकी लर्निंग कैसी होगी। जितना आप डिसएग्रीमेंट करेंगे वो आपको इतना कन्विंस करेंगे तो आप किसी सही रास्ते पे आ सकते हैं। तो यहाँ मेरी जो सबसे बड़ी बात है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्योंकि आज का ये है यूथ फॉर फ्यूचर क्लाइमेट के हवाले से बात कर रहे हैं। तो यूथ तो कम नज़र आते हैं हमें, सही यूथ तो कम नज़र आते हैं, हमारे ही एज के लोग ज़्यादा ही नज़र आते हैं। तो इस लिहाज से मैं जो हमारी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, यूथ इस कोने में बैठे हुए हैं, इनसे मेरी गुजारिश होगी कि वो जब साहब ने ये नहीं ठीक है सर, वैसी बात कर तो हम अब ये बात कर लेंगे कि हम सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर हैं क्लाइमेट चेंज के बारे। आप सब हैरान रह जाएंगे और फिर ज़ाहिर है डेफिनेटली मुझे कंडेम भी करेंगे कि ये क्या उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। सारी दुनिया कहती है कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, हम 0% इमिशन क्रिएट करते हैं, और जबकि सारी दुनिया जो है हमारे ऊपर मुसीबत में डाला हुआ है। तो थोड़ी सी अगर हम अपने आप को देखें कि हम जो है कहाँ थे और कहाँ पहुँचे, मैं एक 3 किस्म के अखबार देखा हूँ। एक वो दौर था जहाँ हम सारे के सारे पैदल चलते थे, चित्राल में कोई गाड़ियाँ ही नहीं थी। तो मैंने फर्स्ट टाइम पे जब 6ठी क्लास में था तो मैं रास्ते में आते हुए गर्म चश्मा से एक गाड़ी देखी कि एक विलिस जीप। तो वो जब गाड़ी रोड पे चल रही है तो हम उससे पहाड़ पे चढ़े, कोई जिन्नात है यहाँ पे आए, डर के मारे। तो वो ज़माना था जब हम सारे पैदल चलते थे, तो उसको बाद मेरे ख्याल में इमिशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। जब आप हर एक घर के अंदर 20 के पास जो लोग अगर घर में रहते हैं तो 10 बंदे अगर रहते हैं तो 5 के पास तो गाड़ियाँ होती हैं तकरीबन। हर एक घर में 2 मोटरसाइकिल हैं, 1-2 गाड़ियाँ हैं। तो हम कितने जनरेट करते हैं पोल्यूशन, और फिर हम किस इन्वायरमेंट में ये जनरेट करते हैं। हम एक ऐसे नैरो इन्वायरमेंट के अंदर, जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हमें बताएंगे, ये जो सारा कार्बन जनरेट करते ये ट्रैप हो जाता है सारे इस इन्वायरमेंट के अंदर। फिर आपको पता है ये 200 फीट मीटर के ऊपर जो है, उसके साथ जब हमारे यहाँ मिट्टी जब उड़ती है उसके साथ ये कार्बन जब मिक्सअप हो जाते हैं तो हमारे लिए कितना डेंजरस गैसेस ये पैदा करते हैं। आप इसको अंदाज़ा मेरे ख्याल में ये एक्सपर्ट ही बताएंगे आपको। तो ये सारे चीज़ हम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करते हैं हमें, क्योंकि हमारे स्टेटस का इशू है, हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी नहीं है उस तरह की। तो जब ये सारी चीज़ें हम खुद ही जनरेट करते हैं अपने लिए, फिर ये मिट्टी जो उड़ती है, मुझे याद है आपको कि जब हमारे यहाँ उस ज़माने में बहुत बर्फ़ पड़ती थी, खेती बाड़ी जब करना होता था तो हम मिट्टी डालते थे बर्फ़ के ऊपर,
گلیشیروں کے اوپر، تو آگ پکتا چلتا تھا، دوسرے دن وہ سارے برف صاف ہوتے تھے تو ہم کھیتی باڑی کرتے تھے وہاں پہ. تو اس کا مطلب یہ ڈسٹ جو ہے یہ سب سے بڑا یہ ایلیمنٹس ہے جو آپ کو گلیشیروں کی میلٹنگ کرنے کا. اور آپ کے ساتھ جب آپ کی یہ کاربن اس کے ساتھ مکس اپ ہو جاتا ہے تو آپ خود بتائیں، ہم نے بڑے شوق کے ساتھ کالاشٹ میں جا کے گاڑیاں دوڑاتے ہیں، اور وہ ایک دفعہ جب میں وہاں گیا تو مجھے ایسا لگا کہ میں کوئی اپنے آپ کو خودکشی کر رہا ہوں، تو مجھے جلدی سے یہاں نکلنا چاہیے. وہ جو ڈسٹ وہاں سے اڑ رہے تھے وہ سیدھے جا کے آپ بنی زوم کے اوپر جو گلیشیئر ہے آپ سب کو پتہ ہے وہاں تک پہنچ رہے تھے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ چائنا کر رہا ہے یا امریکہ کر رہا ہے؟ ہم تو ایک بلیم گیم، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ہم تو بڑے آسانی کے ساتھ کسی کو بھی کنڈیم کر لیتے ہیں، بلیم گیم لگا لیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، جبکہ ہم سب خود کر رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے ہماری کم سے کم ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھا. جیسا آپ ایگریکلچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جیسا آپ پروفیسر صاحب نے کنٹرول گریزنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے دادا ہمیں بتاتا تھا کہ بھائی 3 سال تک اس جگہ میں بکریاں نہیں چرانا ہے. وہ 3 سال تک ویجیٹیشن کمپلیٹ ہوتا تھا، پھر وہ چینج کر کے دوسری جگہ پہ ہم بکریاں چراتے تھے. تو ہمیں 3 سال کے بعد ہر ایریا کو چینج کر کے آج سے زیادہ بیڑ بکریاں ہوتے تھے. لوگوں نے یہاں ختم کرا دیا بہت سارے بیڑ بکریوں کو، حالانکہ یہ ہمارے لائف کی ایک ضروری حصہ ہیں. اور پھر ہم نے جو یہاں جو ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے جو بھی ہم نے یہاں چیزیں پیسٹیسائڈ یوز کرنا شروع کیا، اور ہم نے خود اپنے لیے پوائزن بنا دیا. اس کا رزلٹ کیا ہو گیا مجھے یاد رہے. اسکول میں 8ویں تک میں یہاں پڑھا ہوں، ہمیں کوئی بیماریوں کا نام یاد نہیں تھا. کوئی بیماری ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا. یہ جب ہم بعد میں پتہ چل گیا ہارٹ اٹیک ہے، وہ فلان ہے، یہ بستان ہے. اور آپ نے دیکھا یہ فورڈ آپ کے سامنے ہے، یہ دور جانے کی ضرورت نہیں میرے خیال میں. وہ ہم ایک جو کی روٹی کے ساتھ چائے کے کپ یا لسی کے کپ جو ہے پی کے، وہ لوگوں کی 100 ایئرس ایکسپیکٹنسی آف لائف، اور ان کی جو انرجی اتنی اسٹرانگ تھی کہ اتنے بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کے 2 منزل تک بلڈنگیں بنا دی. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے اب کیا کیا، اس اچھے فصل کما کے، اس اچھے کراپس کے ساتھ اور اس اچھے فروٹ کے ساتھ ہماری ایکسپیکٹنسی آف لائف کہاں چلی گئی. تو ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک چیز مجھے نظر آتی ہے کہ ہمارے یہاں جو گیپ ہے، جو میں نے تقریباً یہ کام کیا ہے ڈیزاسٹر کے حوالے سے اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، ہمارا ایک لیک آف انٹیگریٹڈ اپروچ ہے. چاہے وہ ہمارے لوکل لیول کے اوپر ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہے، چاہے پروونشل لیول پہ ہے یا نیشنل لیول کے اوپر ہے. ہم اپنی جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں سسٹم. ہم اپنے ہاں سے باہر نہیں نکلتے ہیں، کبھی دوسروں کے ساتھ جا کے ہم ڈسکس کرنے کو تیار نہیں ہیں. کل ہی مجھے پروفیسر صاحب ملے تھے سر، ہم سے کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں کیا پے بیک کرنی ہے. انفارچونیٹلی اس جیسے لوگ ہمارے پاس یہ اثاثے ہیں، یہ نیشنل اثاثے ہیں ہمارے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ریٹائر ہو گئے تو یہ گھروں میں بھیج جاتے ہیں. ہم نے کبھی ان سے سبق حاصل نہیں کیا، کبھی اس کو ہم نے یوز نہیں کیا، کبھی اپنی پالیسیز میں ان کو انگیج نہیں کیا. 40-50 ایئرس کی ایکسپیرینس جو آپ یوتھ ہیں، آپ جا کے پھر انادر پریکٹس کرنا، ایکسپیرینس لینا شروع کیا. میری ایک خواہش ہے آپ لوگوں سے، بلڈ آن دا ایگزسٹنگ لرننگ. اور دوسری بات میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لرن گلوبلی اینڈ ورک لوکلی. آپ ساری دنیا جو بھی کہتے ہیں آپ اسے سیکھیں ضرور، لیکن اپنے پراسپیکٹیو میں کام کریں. آپ کی لوکل جو کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے کام کریں. آپ کوشش کریں کہ منیمائز کریں. حمید صاحب کو میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے، آئی ایم ریئلی کنسرن اباؤٹ دا انوائرمنٹ. یہاں پہ آپ نے دیکھا، ایک چھوٹی سی مثال بتا دوں، اگر گولین کے اوپر آپ جائیں، وہ ایک بڑی فیکٹری لگی ہوئی ہے اور سارا کتنا پولوشن جنریٹ کرتا ہے. آپ میں سے کتنے یوتھ وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں، کتنا آپ لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے، کتنا یہ ڈسٹ جو اڑتا ہے. ہم تو روڈ کے بارے میں ضرور بات کرتے ہیں، روڈ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن جو ڈسٹ اڑا رہے ہیں یہ ایک پروٹوکول ہے کمپلسری طور پر. جب آپ کسی روڈ بنا رہے ہوتے ہو تو ڈسٹ نہیں ہونا چاہیے. آئی واز ٹریولنگ فرام گلگت ٹو، جب چترال آ رہا تھا ایک پروفیسر صاحب کے ساتھ، تو ہم نے پورے راستے میں سر آپ 2 گھنٹے بلاک کیے تھے. وہ پورا وہ کرشنگ مشینیں لگے ہوئے تھے، اس کی جتنا بھی وہ ڈسٹ نکل رہا تھا وہ گلیشیروں پہ پڑ رہے تھے. تو گلیشیئر تو پگھلیں گے جی. اس میں انٹرنیشنل فینومینا کا کون سا کمال ہے؟ ہمارے اپنے فینومینا ہم نے جنریٹ کیا ہوا ہے. ان چیزوں کو کیا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے
لہٰذا ہم مل کے ڈیولپمنٹ پریکٹیشنر، آپ یہ ایک اچھا اپرچونٹی ہے ہمارے لیے کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ پریکٹیشنر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پالیسی میکر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہر سیکٹر کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے کتنے ٹائم آپس میں مل کے اپنے اس چترال کے لیے، جیسا آپ نے ایک گروتھ اسٹریٹجی کی بات کی، اٹس اے ونڈرفل ڈاکومنٹس، آئی ہیو بین تھرو دیس. اس کی ویژن اور اس وقت کی لیڈرشپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے اس کو دیکھا، لیکن آج ہم میں سے کسی نے اس کو نہیں پڑھا ہے. وہ ہمارے لیے ایک کاغذ کا پرزہ تھا، جس طرح اور بہت سارے ہوتے ہیں وہ پڑے رہتے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے ایکسپیرینس یہ ہے کہ ایک وائبرنٹ سوسائٹی کی جو آپ نے بات کی، بہت اچھی بات آپ نے کی. مجھے ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو بتا دوں، ہمیشہ مجھے یاد رہتا ہے. ہم 2000 کے اندر ہم اپر چترال کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر کام کر رہے تھے، تو بریپ کے اندر ایک کمیونٹی کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس وہی والی بات تھی، کوئی ڈاٹا نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک انفارمیشن نہیں ہے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہم لوگوں سے پوچھتے تھے کہ اچھا جی آپ کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں، ہسٹوریکلی بتائیں کیا کیا ہوا. لوگوں نے جب ساری اپنی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی تو ہم نے کہا اچھا جی آپ کون سے یہ جو تھریٹس ہیں جو آپ کو انٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیا زیادہ سب سے بڑا تھریٹ کیا ہے. تو انہوں نے ایک سب سے بڑا تھریٹ جو آئیڈینٹیفائی کیا، وہ کہا کہ اس کے اوپر جی وہ ایک پہاڑ کے اوپر گلیشیئر ہے. وہ گلیشیئر کبھی پرانے زمانے میں کوئی 50-60 سال پہلے پھٹا تھا، تو یہ پورے گاؤں کے اوپر جو ہے وہ اس نے ختم کیا تھا. تو ابھی وہ تھریٹس وہاں پہ موجود ہے. ہم نے کہا آپ اچھا اب کیا سمجھتے ہیں کوئی اس کے کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا سب سے بڑا تھریٹس ہے. تو ایک میپنگ کی پوری وہ اس علاقے کی پروفائلنگ کی. تو پروفائلنگ بنا کے ہم نے کہا اچھا خدا نخواستہ یہ ہو گیا، یہ تو اوپر ہے، یوں ڈگری کے اوپر ہے، یہ پھٹے گا تو یہ تو نیچے گاؤں ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس پرانا میکینزم ہے ارلی وارننگ کا، انفارمیشن شیئرنگ کا. وہ ارلی وارننگ نہیں سمجھتے ہم، تو اس کو ارلی وارننگ کہتے تھے کہ جی وہاں پہ گجور رہتے ہیں، مال مویشیوں کی سگاری ہے، گجور بھی نہیں غاری میں ہے، تو غاری والے وہ اس گلیشیئر کے پاس رہتے ہیں، ادھر نزدیک ہے. تو ان کو تو پتہ چلے گا تو وہ آگ جلائیں گے، اکراس جو ریور ہے اس گاؤں کو پتہ چلے گا، وہ ہمیں انفارم کریں گے. تو واقعی اس طرف پلان کر کے انہوں نے سارا اپنا کنٹیجنسی پلان بنایا. یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت لرننگ پوائنٹ ہے. جب ایک ہفتے کے اندر یہ سارا بنا کے پھر ہم نے ان کو ایک کنٹیجنسی پلان بنا کے کہتا ہے ایویکیشن کیسی کرنی ہے، کون سا ایریا کہاں تک ہو سکتا ہے، انہوں نے انٹیسپیٹ کر کے سارا پلان بنا کے. اتفاق ہے خدا کا کرنا کیا تھا، کبھی کبھی وہ محبوب صاحب کی وہ صوبیدار صاحب اللہ اسے جنت دے باتیں یاد آتے ہیں کہ ایک ڈسپنسری بنا رہے تھے. تو انہوں نے چاندہ لینے کے لیے ان کے پاس آیا، اس کے پاس پیسہ نہیں تھے یغور میں. تو انہوں نے کہا کہ یار ڈسپنسری مت بناؤ، ڈسپنسری بناؤ گے تو بیماریاں نہ جائیں گے یہاں پہ نا، تم خدا جو ہے نا سے جو مانگو گے وہ دے گا. تو کیونکہ وہ جو اللہ نے دوزخ و جنت اس لیے بنایا ہے کہ اس کو دونوں کو بڑھنا ہے. تو ڈسپنسری بھی بناؤ گے نا تو ڈسپنسری بھی بڑھے گا. تو وہ ہمیں وہ سناتا رہتا تھا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میرے پاس چونکہ چندہ دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ کہانی سنا رہا. تو ہوا یہ کہ 7 دن کے اندر اتفاق سے وہاں آل آف سڈن وہ رات کو آؤٹ براسٹ ہو گیا 2 بجے. اور جی وہ پلان ایگزیکٹلی ویسے ہی انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا جیسا انہوں نے پلان بنایا تھا. تو وہی انہوں نے آگ لگا دیا اور دوسرے گاؤں کو پتہ چل گیا، وہ انہوں نے وہاں سے ایویکویشن کرنا شروع کر دیا. وہ ہمیں صبح 5 بجے یہاں اطلاع ملی چترال اسکاؤٹ کے ذریعے کہ بریپ کے اندر گلاف ہوا ہے. وہ فرسٹ آؤٹ بریسٹ تھا تو ہماری میموری میں تھا، اس سے پہلے لوگ بتاتے ہیں لیکن ہماری میموری میں فرسٹ ٹائم پہ تھا. تو پورے کے پورے گاؤں جو ہے کوئی 80 گھرانے وہ متاثر ہو گئے، لیکن ان میں سے کوئی کیشویلٹی نہیں تھا اور کوئی اینیملز کی ڈیتھ نہیں ہوئی. جانوروں کو بھی نکال دیا تھا انہوں نے سوائے اس کے گھروں کے، وہ خراب ہو گئے، زمینیں خراب ہو گئی. تو وہ 7 دن تک سیلف سسٹیننگ کے اوپر سروائیو کرتا رہا. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی لرننگ تھی، ایک کیس اسٹڈی ہے کہ جب کمیونٹی آرگنائزڈ ہو، کمیونٹی وائبرنٹ ہو، تو میرے خیال میں ان چیزوں سے بہت حد تک آپ بچ سکتے ہیں. ریشن کا مسئلہ جو عام طور پر ہمیشہ میں اس کو 2005 سے دیکھ رہا ہوں، 7 سے دیکھ رہا ہوں، 12 سے دیکھ رہا ہوں، یہ کنٹینیو فینومینا چل رہا ہے. اس کے اندر بھی آپ کو تو شاید بہتر پتہ ہے کہ مجھے تو کوئی گلیشیئر وہاں نظر نہیں آتا، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں.
لیکن وہاں ظاہر ہے فلڈنگ کس وجہ سے ہے, آگے وہ نالا بلاک ہو جاتا ہے, سارا مٹی وہاں جمع ہو جاتا ہے, وہ جو ہے پریشر بلڈ ہو کے سارے گاؤں کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. تو اس قسم کے فنامنا کے اندر ہمیں کام کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ایکٹیوسٹ ہمارے ہیں, اسپیشلی NGOs کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا آج کے پلیٹ فارم سے کہ وہ گورنمنٹ کے ایک پلان کے ساتھ انٹیگریٹڈ ایک کنٹیجنسی ڈیولپمنٹ پلان بنائیں, جس کے اندر ہمارا سب سے پہلا کام, جس طرح آپ سب لوگوں نے کہا, انفارچونیٹلی ہمارے پاس لینڈ یوٹیلائزیشن کا کوئی پلان نہیں ہے. TMA بیسیکلی رسپانسبل ہے, سب سے پہلی چیز جو ضروری ہوتی ہے لینڈ یوٹیلائزیشن پلاننگ. تو آپ اس لینڈ کو ہم کس پرپز کے لیے یوز کریں گے, تو وہ لینڈ یوٹیلائزیشن پلان جب تک آپ نہیں بنائیں گے, پھر اس کے اوپر آپ جو ہے اپنے ٹاؤن پلاننگ نہیں ہوگی, تو آپ کی یہ بہت سارے جو ہے ڈسٹرکشن ہے. اور آپ کو چترال کو تھوڑا سا دیکھیں, ٹاؤن کو میں آپ کو ہمیشہ سے آئی ایم ریئلی کنسرن کہ ہم نے یہاں 15 سال یا 20 سال پہلے ڈرنکنگ واٹر کا ارینجمنٹ کیا تھا. اس کے وقت کی آبادی کوئی 60,000 کے قریب یہ پورے علاقے کی تھی, اور آج میرے خیال میں 1,00,000-1,50,000 سے بھی زیادہ ہے. تو وہ ڈرنکنگ واٹر کہاں اس کو پورا کر سکے گا, ہمارے پاس تو کوئی الٹرنیٹ آپشن آیا نہیں. پھر یہاں پہ ہم کہتے ہیں میں ٹورزم سے ریلیونٹ ہوں, آئی ایم ریئلی کنسرن, میں ٹورزم پریکٹیشنر ہوں, اور لوگ سارے یہاں بڑے خوشی سے کہتے ہیں ٹورزم پروموٹ ہونا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ادھر ٹورزم نہیں ہے, ورنہ یہ ٹیررزم بن جائے گا, کیونکہ لوگوں کے لیے فیسلٹیز نہیں ہے یہاں پہ, ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے, واٹر سینیٹیشن کا انتظام نہیں ہے. سارے رابش ہم دریائے چترال میں ڈالتے ہیں. دریائے چترال کے ساتھ ہم نے کیا کیا, اور اگلے دنوں میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ اس سے ریئلی سیریس ایشوز. تو میں اس لیے میں نے کہا کہ میں لے مین کی بات کرتا ہوں, جو ہمارے لوکل چیلنجز ہیں. اگر ہم اپنی پراسپیکٹیو میں دیکھیں تو ان کا ٹیکنیکل بھی تھوڑا سا ہم جانتے ہیں, اسٹڈی تھوڑا سا کیا ہے, ان جیسے لوگوں سے ہم نے سیکھے ہیں تھوڑے سے, تو اس کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ڈاٹا کا پرابلم ہے ہمارے پاس, اور انٹیگریٹڈ اپروچ نہیں ہے ہمارے اداروں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. ایگریکلچر کا میرے خیال میں جو ہے ہمارے اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے, واٹر مینجمنٹ والوں کے ساتھ. یا سمیٹ کے اس پر اپنے نالج ایڈ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا, ان کا شکریہ. اس پر تھوڑا سا اضافہ میں اس طرح کرنا چاہوں گا کہ NGOs یہاں پر ہمارے ہاں جو کام کر رہے ہیں ان کے پاس مہارتیں بھی ہیں, لوگ ہیں, ہیومن ریسورس ان کے پاس ہے, پیسہ بھی وہ پیدا کر سکتے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسا کہ شاہ صاحب نے بھی بات کی, دوسروں نے بھی بات کی, کہ ہمارے پاس انفارمیشن کی بہت شارٹیج ہے, ڈیٹا بالکل نہیں ہے ہمارے پاس. مجھے خود تجربہ ہوا ہے کہ ایک یہ واٹر ریسورسز پر ایک پیپر لکھنا تھا. اس کے لیے میں ادھر اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس گیا, ان سے صرف یہ پوچھنے گیا تھا کہ آپ کے پاس پالیسی کیا ہے یہاں پہ جو پروجیکٹ بناتے ہیں. تو وہ حیران رہ گئے, یہ پالیسی کیا ہوتی ہے. صحیح کہا. تو میں نے ان کو اپنے طور پر ایک لیمین کے طور پر ان سے کہا کہ آپ جب ایک پروجیکٹ بناتے ہیں تو کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے بناتے ہیں, کہ یہاں سنگور میں نہر نکالنی ہے یا یغور کے لیے نکالنی ہے یا اور کچھ کہ آپ کے پاس پرائیورٹی کیا ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اوپر سے جو آرڈر آتا ہے کوئی پولیٹیکل بیس پر کہ یہاں نہر بناؤ تو بناتے ہیں. ایک چیز ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ چترال کے جو ریور ہے اس کی فلو کتنی ہے, والیوم کتنا ہے سال کے مختلف حصوں میں, اس کے بارے میں کہیں نہیں ملا ڈاٹا مجھے. اریگیشن والوں کا اس کا کنسرن ہی نہیں تھا. واپٹا والوں کے پاس گیا تو ان کا پتہ چلا کہ یہاں لوگ ہیں اس کو میجر کرنے والے. تو وہ لوگوں کے پاس گیا تو کہتے ہیں کہ ہم تو ٹیلی فون پر اسی دن اس کو کنوے کر دیتے, اپنے پاس ریکارڈ نہیں رکھتے. تو پشاور بھیجتے, میں پشاور کے ان کے آفس گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ڈاٹا آتا ہے وہ ہم لاہور بھیجتے تھے, اپنے پاس نہیں رکھتے. بالکل صحیح کہا سر. اور لاہور فون کیا تو انہوں نے کہیں کسی نے فون اٹینڈ ہی نہیں کیا. بس اس طرح کی صورتحال ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی NGO ایک بیس لائن سروے کر لی یہاں پر نیچرل ریسورسز کی, انوائرمنٹل ایشوز کی, ایک ایسا جو ہے کہ جو بنیاد بنے ہمارے لیے, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس پر میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں سر, جو آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ پھر مانتا ہے صرف گورنمنٹ سورسز کو. یہ ایک بڑا وہ ہے. میری شفیق صاحب کے ساتھ اکثر چپسی رہتی اور جاوید صاحب کے ساتھ, نو میٹر میں کہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی پیپرز نکالیں سارا کچھ کر لیں,
لیکن چلنا ہے گورنمنٹ کے ڈیٹا سورسز سے. یہ ایک بڑا ایک المیہ ہے سر آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ایویڈنس بیس ڈیسیجن میکنگ پالیسی میکنگ بالکل ہمارے اسی وجہ سے تو ہم رینکنگ میں نے آپ کو دکھایا نا جتنے بھی انڈیکسز ہیں باٹم میں ہم پڑے ہوئے ہیں, مطلب باٹم کے ٹاپ 3 میں ہمارا نام آ رہا ہے. یہ بدقسمتی یہ ہماری پرفارمنس یہ نہیں کہ ملک کے بیچارے ملک نے کیا کیا ہوا ہے, یہ ہمارا پرفارمنس ہے. جس طرح شاہ صاحب نے کہا نا ہم خود کو نہیں دیکھتے بس آگے بہت سارا کچھ ڈال دیتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں. میرے ساتھ 2 پینلسٹ اور بیٹھے ہوئے ہیں, پروفیسر اسلام الدین صاحب. رحیم, یہ یہاں پر جتنی باتیں ہو گئی کافی لوگوں نے بہت بہترین قسم کے معلومات شیئر کیے. کچھ سوالات لوگوں کے ذہن میں, مثال طور پر ممتاز صاحب نے جو کہا کہ دریا چترال کی وہ ڈسچارج کتنی ہے, تو یہ تقریباً ایوریج 287 یا 288 کیوسک پر سیکنڈ ہے ایوریج, اور یہ گرمیوں میں 8000 تک پہنچ جاتی ہے, سردیوں میں 60 کیوسک بن جاتی ہے. یہ ایک ہے. دوسری وہ سوال انہوں نے کیا تھا کہ وہ جو افغانستان میں جو بم استعمال کیے گئے, خاص کر وہاں ڈیزی کٹر کے نام سے استعمال کیے, اس کے نتیجے میں ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں الرجی کے جو مسائل ہیں, گلے کی خراش کے مسائل ہیں, زکام کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ علاج کرے تو ہفتے میں ٹھیک ہوتی ہے, نہ کرے تو 7 دن میں ٹھیک ہوتی ہے, لیکن وہ زکام آج کل وہ مہینوں میں ٹھیک نہیں ہوتی ہے. یعنی وہ اس میں وہ ہو گئے, ہیلتھ پرابلم آ گئے ہیں, اسکن ڈیزیز آ گئے ہیں, آئی انفیکشن آ گئے ہیں اس کے بعد, خاص کر وہ ڈیزی کاٹر کے استعمال کے بعد, وہ کیونکہ بہت گہرائی تک جا کر وہ اثر کرتا تھا. ایک بات یہ ہے کہ ہمارا جو چترال ہے, چترال اور ہندو کش اور ہمالیہ کے علاقے میں تقریباً 56,000 کے لگ بھگ 54,000 کہیں لکھا ہوا ہے, کہیں 56,000 گلیشیئرس ہیں اور 8,000 گلیشیئر لیکس ہیں. 10 سال پہلے جب ان گلیشیئر لیکس کے بارے میں بتایا جاتا تھا تو وہ 52 جو تھے وہ کچھ خطرے والے وہ حالات میں تھے. آج کل بتا رہے ہیں ان میں سے 200 جو ہیں وہ الارمنگ پوزیشن میں ہیں, کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے گلیشیئر جو ہیں وہ ہر سال کے حساب سے 10 میٹر سے لے کر 40-50 میٹر, ایون بعض جگہوں میں 60 میٹر ریٹریٹ ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے گلیشیئر ریٹریٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور آپ کے یہ جو گلیشیئرس ہیں, ہمارے دنیا میں سب سے بڑے گلیشیئر کے ذخائر تو انٹارکٹیکا میں ہے, پھر گرین لینڈ میں تھا نارتھ, لیکن پاکستان کے بارے میں تھا کہ ہمارے ہمالیہ اور کاراکوم ریجن میں اتنے زیادہ گلیشیئر تھے 60,000 کی تعداد میں, اس کو 3rd پول آف دا ورلڈ کہا جاتا تھا. اور اس میں سے 10 دریا نکلتے ہیں جو دنیا کے 2 ارب آبادی کو وہ پانی پینے کے لیے, زراعت کے لیے مہیا کرتے تھے. لیکن بدقسمتی سے ہم جو ہیں اپنے مختلف بین الاقوامی مین میڈ کازز کی وجہ سے بھی اور نیچرل کازز کی وجہ سے بھی یہ گلوبل وارمنگ ہو گئی ہے. 1890 میں دنیا کی ایوریج ٹیمپریچر جو تھی 14.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 1990 تک 14.5 ڈگری سینٹی گریڈ تھی. پھر 1990 کے بعد چونکہ انڈسٹریلائزیشن پچھلے 200 سالوں میں زیادہ ہو چکی ہے, وہ 0.7 ڈگری سینٹی گریڈ اضافہ ہو گیا ہے, تو آج کل وہ 15.2 یا 15 ڈگری سینٹی گریڈ ایوریج ٹیمپریچر دنیا کی بڑھ گئی ہے, جس کے نتیجے میں ہمارے گلیشیئر بہت تیزی سے پگھلتے جا رہے ہیں. اور ہمارے چترال کے سینیاروں میں آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ 2100 عیسوی میں, سن 2100 میں آج سے تقریباً کوئی 76-77 سال بعد 75% دنیا کے گلیشیئر کا ہر جا رہا ہے ختم ہو جائیں گے, 75% گلیشیئر ختم ہو جائیں گے. اور انٹارکٹیکا میں بھی, گرین لینڈ میں بھی بہت تیزی سے 4000 میٹر ڈیپتھ تھی انٹارکٹیکا کے گلیشیئر کی, وہ آج کل کافی حد تک کم ہو گئی ہے. وہ اس طرح رہا تو سمندروں میں جو اس کی لیول ہے وہ کافی حد تک سالانہ کے حساب سے وہ رائز, یعنی 2100 میں کہتا ہے عیسوی میں کہا جاتا ہے یہ جب 75% جو دنیا کے گلیشیئر پگھل جائیں گے تو 6 to 7 میٹر جو ہے سمندر کی سطح اونچی ہو جائے گی. اور دنیا کی بہت بڑی آبادی, تقریباً دنیا کی 70% آبادی جو ہے سمندروں کے قریب, یعنی 100 مائل کے اس میں سرکمفرنس میں رہتی ہے, تو وہ متاثر ہو جائے گی. ہمارے چترال میں جس طرح میں نے بتایا کہ 543 گلیشیئرس ہیں یا کچھ سے زیادہ ہیں, تو چترال میں بھی یہ حالات ہے کہ بہت تیزی سے ہمارے چترال کی ٹوپوگرافی اور جیولوجی اس طرح ہے کہ یہ کوئی بہت مضبوط نہیں اور اسٹیپر سلوپ ہے.
यहाँ जो बारिश होती है वो आमतौर पर मानसून की बारिशें चित्राल में नहीं पहुँचती हैं, क्योंकि चित्राल और गिलगित के पहाड़ इन मानसून के आने वाले जो बादल हैं वो आमतौर पर मानसून के बादल 2 किलोमीटर से पस्त होते हैं, 2 किलोमीटर से पास होते हैं। लेकिन ये क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से 2010 में, 2015 में, 2014 में और 2021-22 में वो काफ़ी ऊंचे आ गए। जो हमारे लवारी की है 10,000 फुट बुलंद है या इससे बुलंद है, पहले उनको रोकते थे। मैंने खुद देखा है कि आ रहे थे उस साइड पर जो था बिल्कुल इंतहाई फ्लड था, इंतहाई तेज़ बारिश। जैसे हम लवारी टॉप क्रॉस की चित्राल के आसमान पर एक बादल का टुकड़ा भी नहीं था। तो ये हालात है कि वो अनवर्ड साइड जिसको हम कहते हैं, टोपोग्राफिक रेन इनको कहते हैं, वो बादल बाहिर अरब या खलीज बंगाल से आते थे और वो उस साइड पर बारिशें बरसाते थे, क्योंकि जब हवा ऊपर चलती है तो टेम्परेचर ड्रॉप होती है, कंडेंसेशन का अमल होता है, और दूसरी तरफ से वो नीचे उतरते हैं जिसको लीवर्ड साइड कहते हैं। तो चित्राल और गिलगित में ये लीवर्ड साइड पर थे, तो रेन शेडो एरिया कहा जाता है। यहाँ पर वो बारिशें इतनी नहीं होते थे। आमतौर पर मानसून की बारिशें होते हैं वो डाउनपोर यानी टॉरेंशियल रेनफॉल होते हैं। तो हमारे चूँकि चित्राल में हम जितने शिमाल की तरफ जाएंगे बारिशों का 416 मिलीमीटर सालाना चित्राल में बारिश होती है। ये सेमी एरिड एरिया में या एरिड एरिया में आता है। 250 मिलीमीटर से सालाना बारिश कम हो तो वो एरिड एरिया डिक्लेयर कहा जाता है। 250 से थोड़ा सा ज़्यादा हो तो वो सेमी एरिड एरिया। चित्राल स्टेप जो है हॉट स्टेप रीजन में आता है। तो यहाँ पर बारिश कम है ड्राई कंडीशन से, सेमी एरिड कंडीशन से, और स्लोप हमारा स्टीपर है। तो स्टीपर स्लोप की वजह से जब भी बारिश होती है तो वो मैदानी इलाके में ज़ाहिर बात है कि वो बारिश से इतनी नुकसान नहीं होता है। लेकिन चूँकि हमारे पहाड़ नंगे हैं, जो गर्मियों की बारिश न होने की वजह से सिर्फ हमारे जो सर्दियों की बारिश जो होती है जिसको हम विंटर डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो हमारे कैस्पियन सी से आते हैं, ब्लैक सी से आते थे, कभी कभी मेडिटेरेनियन से आते हैं। वो हमारे नवंबर से शुरू होकर मई तक जारी रहते हैं। तो चित्राल में 416 मिलीमीटर जो बारिश होती है उसमें से 350 मिलीमीटर जो होती है वो दिसंबर से लेकर मई के महीने तक होती है। यानी ड्राइएस्ट मंथ जो हमारा होता है वो चित्राल का ड्राइएस्ट मंथ जो होता है वो जुलाई होता है, और सबसे वेटेस्ट मंथ जो है वो मार्च होता है। तो चित्राल में गर्मियों में बारिश न होने की वजह से चूँकि हमारे पौधे जो हैं ट्री लाइन से भी बुलंद बाज़ इलाके होते हैं जो ख़ास बुलंदी से ऊपर पैदा नहीं उगते हैं, परवान नहीं चढ़ते हैं, और टेम्परेचर कम होता है रेन, और इसके अलावा जो है वो बारिश कम होती है। तो हमारे पहाड़ नंगे भी हैं, और साथ साथ वेजिटेशन न होने की वजह से जैसे बारिश होती है सारा कीचड़ मलबा पत्थर नीचे आ जाता है। तो हमारी जो टोपोग्राफी जो है वो हमें काफ़ी, हम जाहिर बात है कि कुदरती आफात को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन अपने एहतियाती तदाबीर से उनके नुकसानात को कम से कम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं तंजीम साहब से इख्तिलाफ़ करूँगा, उन्होंने हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में वो किया कि ये अफसाना है। मैं चूँकि एटमॉस्फेयर का एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि आयोनोस्फीयर में एक डी लेयर, ए लेयर और एफ लेयर बन जाते हैं चार्ज पार्टिकल्स का। उनको इस्तेमाल करके पहले से ही रेडियो इंजीनियर्स जो था वो मुख्तलिफ काम ले रहे थे, और वो जो गियारी सेक्टर में हमारे 145 जवान वो कहते, वो हम सारे चित्रालियों को सब चित्राली जानते हैं कि जो एवलांचेस होते हैं, रेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो सुबह के वक्त नहीं आते हैं, और बिल्कुल अगर आसमान साफ़ हो तो उस वक्त नहीं आते, बारिश के वक्त में आते हैं। तो वो सुबह 7 बजे से पहले का वक्त था और आसमान साफ था, तो वो इसके बारे में इतने चट्टान उसमें टूटे हुए थे। तो ये बिल्कुल हम चीज़ों को उसमें इसराइल भी, चाइना भी, सारे दुनिया के ममालिक उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। कुछ पॉजिटिव मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ नेगेटिव के लिए करते हैं। कि मुझे सवाल पूछना उसके लिए मुश्किल होता है, मुझे जवाब देना मुश्किल हो रहा है हिसामुद्दीन साहब के होते हुए, और मुमताज़ साहब भी बैठे हैं। एक सवाल आपका ये था, जो रशियन साइड से जो रशियन वार हुआ था उसके क्या इम्पेक्ट थे चित्राल पे। उसमें ये था कि रशियन वार जो है 80 तक में जो स्टार्ट हुआ था 90 तक रहा था। तो उसमें ये चित्राल ऑब्जर्वेटरी में भी एक जो, क्योंकि चित्राल में सर्दियों में इस्लाम साहब ने बताया कि सर्दियों में ये होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करता है, तो जितनी बारिशें होती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती हैं। तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन जो होता था इस दौरान, ये रशियन वार के दौरान, तो उनको बाकायदा वो कलेक्ट करते थे, और इसकी जो फर्दर एनालाइज के लिए इसको मेरे ख्याल पियाज से पाकिस्तान एनर्जी कमीशन भेजे थे, उधर उनका डेटा उसको एनालाइज करते थे। लेकिन उसका आउटकम हमें नहीं पता उससे क्या रिज़ल्ट हुआ होगा, लेकिन वो इस ग्लेशियर के इम्पेक्ट से ज़्यादा वो सिक्योरिटी रिस्क के हवाले से देख रहे होंगे। और लेकिन ये हुआ था 90 से पहले,
کیونکہ آپ خود نے ہی میرے کہا تھا کہ بھائی 95 کے بعد جو وارمسٹ جو منتھس ریکارڈ ہوئے ہیں ٹیمپریچر کے حوالے سے، میں اس کو مزید کرتا ہوں کہ 2000 کے بعد 98 کے بعد جو ڈراؤٹ پاکستان میں آیا تھا، یہ جو کافی وارمسٹ جو اسپیل ہیں سیزن ہے وہ ریکارڈ ہوئے ہیں. تو اس کے بعد کیونکہ وہ نہیں ہوا کوئی اس کے اوپر کوئی سائنٹیفک طریقے سے کہ اس کے کیا امپیکٹس ہیں، اصل میں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس رشین وار میں جو وہ بارود استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ان کا انسانی ہیلتھ اور یہ گلیشیئر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ اور بھی ان کے معلومات ہوں گے، لیکن وہ ابھی تک ان ریکارڈ نہیں ہیں. اور دوسرا ایک کوشچن اس طرف سے آیا تھا، شاید آپ نے نہیں کیا تھا، کہ بھائی جو ابھی ایئر جو یہاں پہ ٹریفک ہو رہی ہے چترال کے اوپر سے، یہی سوال شاید کسی نے اٹھایا تھا. تو اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی یہ فلائٹ ہیں انٹرنیشنل فلائٹ ہیں ان کے مختلف لیولز ہوتے ہیں. فلائٹ لیولز ہم اس کو ایویشن میٹرولوجی میں کہتے ہیں. میرا 33,000 فیٹ ہے، یہ ڈیزگنیٹڈ یہ فلائٹ وہ لیول ہوتے ہیں، فلائٹ لیول ہوتے ہیں. مطلب اسی میں یہ چلتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں. ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جس کو فلائٹ انفارمیشن ریجن ان کو کنٹرول کرتا ہے. جب پاکستان میں 2 FIR ہیں، ایک کراچی میں ایک لاہور میں ہے، اور یہ اپنی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے نہیں ڈیزگنیٹ ہوئے ہیں. یہ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن، اس کو ICAO سمپلی بولتے ہیں، انہی کی طرف سے یہ ڈیزگنیٹ ہوئے ہیں. مطلب فلان فلائٹ نے اسی لیول پہ وہ فلائی کرنا ہے. تو یہ مختلف ڈیزگنیٹ فلائٹ میں ہے. اس کا سب سے لووسٹ جو ہے 33,000 فیٹ پہ یہ انٹرنیشنل فلائٹ یہاں سے وہ فلائی کرتے ہیں. کوئی 36,000، کوئی 39,000. تو آپ اس حساب سے دیکھیں تو 33,000 فیٹ تقریباً 10 کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے. وہ اس ہائٹ پہ فلائی کرتے ہیں. تو کیونکہ 10,000 فیٹ یا 10 کلومیٹر سے نیچے جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے، جس طرح سر نے بتایا ایٹماسفیئر کو مختلف اس پورشن میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. سب سے جو نیچے جو ارتھ کے سرفیس کے قریب ہوتا ہے اس کو ٹروپوسفیئر یا اس کو ویدر اسفیئر بھی کہتے ہیں. جو سارے ایئر پارٹ وہ جو ہیں گیسز اور واٹر کنٹینٹس جو ہے اسی میں پائے جاتے ہیں. تو وہ ان کا ڈائریکٹلی ان فلائٹ کا ویدر پہ کوئی اثر نہیں ہے. اگر ویدر پہ اثر نہیں ہے تو اس کا انڈائریکٹلی تو گلیشیئر پہ کوئی خاص اثر نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے جس کے پیچھے ہم دھواں سے جو نظر آتا ہے، یہ اس کا جو ڈیورنگ فیوڈ اس کے ہوتا ہے، وہ اس میں ٹیمپریچر کی بہت کم ٹیمپریچر کی وجہ سے، مطلب -55 کے آس پاس ٹیمپریچر ہوتا ہے مختلف لیول پہ، تو وہ کنڈینس ہوتے ہیں. جو یہ آپ کو ٹریل نظر آتا ہے اس کو کنڈینسیشن ٹریل بولتے ہیں، یا کنٹریل سمپلی اس کو ہمارے میٹرولوجی کی زبان میں بولا جاتا ہے. کنٹریلس ہیں، ان کا مطلب ٹیمپریری طور پر تھوڑا افیکٹ ہو سکتا ہے لیکن اوور آل نہیں ہے. ہاں البتہ ہسٹری میں یہ ہوا ہے 95 یا 2000 کے آس پاس، کیونکہ زیادہ تر فلائٹ انٹرنیشنل آپ دیکھیں گے آج کل موبائل بھی آتا ہے فلائٹ ریڈار کے نام سے. جنہیں بھی زیادہ ایئر ٹریفک ہے یہ امریکہ، نارتھ امریکہ اور یورپ کے بیچ ہے. تو آپ دیکھیں گے جب بھی دیکھیں گے زیادہ ایئر ٹریفک امریکہ اور یورپ کے درمیان ہی آپ کو نظر آئے گا ایک ٹائم پہ. تو ایک دفعہ ایسا ہوا تھا ہسٹری میں 98 میں، ڈیٹ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے. اس میں یہ ہوا تھا اس فلائٹ کی وجہ سے یہ ایک کلاؤڈ بن گئے تھے، کنٹریل کا تھوڑا پھیل گئے تھے، اور انہیں ٹوٹل امپیکٹ پڑا تھا ان کا 2% پڑا تھا ٹیمپریچر. وجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ٹیمپریری کلاؤڈ بنے تھے تو سولر ریڈیشن اس کو تھوڑا بلاک کیا تھا. اوور آل ان کا امپیکٹ جو ٹیمپریچر پہ تھا وہ 2% تھا. لیکن ہسٹری میں ایک دفعہ ہوا ہے، اس کا اتنا خاص امپیکٹ نہیں ہے، نہ گلیشیئر پہ ہے، نہ آپ کے علاقے کے کلائمیٹولوجی پہ ہے، نہ اس کے میٹرولوجی پہ ہے. یہ 2 کوشچن آئے تھے، اور کیونکہ باقی حسام صاحب نے ساری باتیں کی ہیں اور وہ ٹھیک ٹھاک پے بھی کرتے ہیں. تو اس کا ہاں میں ریکارڈ ہوا ہے وہ 44.5 ہے، 44.4 ہے، اور یہ 2002 میں ریکارڈ ہوئی ہے، جولائی 2002 میں. اور اسی طرح مختلف جو یوزول جو بارشیں ہوئی ہیں، اکتوبر 2004 کی جو برف باری ہوئی تھی، ہسٹری میں جو ہے 2 انچ برف پڑی تھی چترال سٹی میں. اور یہ مطلب واحد جو ہے چترال میں جب بھی جو برف باری ریکارڈ ہوئی ہے یہ اکتوبر کا پہلا وہ تھا. اور ایک دفعہ اپریل میں برف باری ہوئی ہے، یہ 2007 کی وہ ہے ریکارڈ میں ہے. اور جب سے کچھ ہمارے پرانے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 55 میں کچھ چترال میں برف باری اب مئی میں ہوئی تھی، لیکن وہ ہمارے میٹ کے ریکارڈ میں نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یہ میٹ آبزرویٹری میرے خیال میں اس وقت یہ رین اور وہ اپنے انیشیل اسٹیج میں ہوگا جو آبزرویٹری، تو انہوں نے ریکارڈ نہیں کیا. ہمارے ریکارڈ کے مطابق یہی جو ہے ریکارڈ جو ہے سنو فال اکتوبر میں ہے. یہ فینامنا ہے، مطلب لوگ کہتے ہیں کہ اکتوبر میں برف باری نہیں ہوتی، تو ایک ہی ہمارے ریکارڈ میں ہے. اس طرح وہ بارشیں بھی 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ بارش بھی وہی تھی 111 ملی میٹر. اور اسی طرح چترال میں مختلف ڈیٹا جو ہوتے ہیں
ہر ایک کے اس کے مطابق ہم ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں. اب کسی کا انٹرسٹ کون سا ہے, سائٹ آف انٹرسٹ کون سا ہے, تو اسی حساب سے ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے, ریسرچرس کے لیے, اور ان کے لیے کوئی وہ گائیڈ لائن بنے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو ڈیٹا کیسے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے گائیڈ لائن بنے ہوئے ہیں, اور ریسرچرس خاص کر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کافی ویلیوبل ثابت ہو سکتے ہیں یہ ڈیٹا ہمارے پاس جتنے موجود ہیں. میرا تو پہلے ہی میں نے تھوڑی بہت بات کر لی ادھر اس کے حوالے سے, کیونکہ ہاں آج کا فورم جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے, اور جو سب سے زیادہ امپیکٹ جو پڑ رہا ہے آج کل وہ بایو ڈائیورسٹی پہ ہے, نیچرل ریسورسز پہ ہے, ہمارے جو فلورا ہے, ہمارے جنگلات ہیں, ہمارے فونا ہے, سب پہ ہے. جب یہ پروگرام ہمارا اسٹارٹ ہوا تھا تو ہمارے جو حضرات ہیں انہوں نے قرآن پاک کا یہ آیت پڑھی, تو اس پر میں کافی سوچ رہا تھا اس پر کہ اللہ پاک نے ہمیں پہلے سے ہی ان چیزوں سے روشناس کرایا, ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے اپنی ہاتھوں سے اپنی وجہ سے جو ہے اپنی زندگی خراب کی, اور اب اس کی جو اثرات ہیں وہ آپ پہ ظاہر ہو رہے ہیں. تو جو کلائمیٹ چینج ہے یہ ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے ہمارے نیچرل ریسورسز پہ, ہمارے فارسٹ پہ, ہمارے وائلڈ لائف پہ. ہمیں آپ لوگوں کو خاص کر ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ کسی بھی ایکو سسٹم میں فوڈ ویب کا کتنا بڑا اہم رول ہے. جتنے بھی ہمارے وائلڈ لائف ہے یا فارسٹ ہے یہ لنک کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور وہ ایک ایکو سسٹم کو ڈیولپ کرتے ہیں. میں بہت ساری باتوں میں شاہ صاحب سے کو سیکنڈ کروں گا اور انڈورس کروں گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم گلوبلی کسی چیز کو, کلائمیٹ چینج کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم ہم اپنے لیول پہ ہم اپنے جو کلائمیٹ ہے اس کو کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. ہمارا مائکرو کلائمیٹ ہوتا ہے, ہمارے واٹر شیڈ کی بات آ گئی, ہمارے جو نالے ہیں چھوٹے چھوٹے واٹر شیڈ ہے, اور یہ واٹر شیڈ بیسکلی ایک ایکو سسٹم ہے. ان ایکو سسٹم کو اگر ہم پرزرو کرتے ہیں تو ہم وہاں مائکرو کلائمیٹ کو ہم امپروو کر سکتے ہیں. اوور آل ہم کلائمیٹ مثال تو میں چترال کو نہیں کر سکتا, جتنا بھی میں کوشش کروں کہ میرے نیبرنگ میں گرین ہاؤس گیسز ایمیشنس ہو رہے ہیں, ہمارے فارسٹ کٹ رہے ہیں, تو ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم ہم اپنے جو لوکل لیول پہ, مائکرو لیول پہ, واٹر شیڈ لیول پہ ہم کسی حد تک اپنے جو کلائمیٹ ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور کسی حد تک ہم اپنے جو گلیشیئرز وغیرہ ہیں یا جتنے وہ ہیں ان کو ہم پرزرو کر سکتے ہیں. دوسرا ایک اور میں اسی سر کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہوں گا کہ ہیومن فٹ پرنٹس جو ہیں ہمارے, ان کو ہم نے کوشش کرنا ہے کس طریقے سے کم کرتے جانا ہے. جتنے ہمارے ہیومن فٹ پرنٹس کم ہوں گے, ہمارے جو نیچرل ریسورس ہے وہ کنزرو ہوں گی. ہمارے کلائمیٹ چینج آپ کو پتہ ہے یہ تو ایک نیچرل فینامنا ہے, ہم اس کو نہیں روک سکتے. گلوبل وارمنگ ہوگی, ٹیمپریچر بڑھے گا, لیکن جو ٹیمپریچر کی جو تناسب بڑھی ہے خاص کر اس کے بعد انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد, تو اس کو ہم کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے فٹ پرنٹ کو کم سے کم کر کے. باقی آپ کے ذہن میں اگر کسی نیچرل ریسورسز کے حوالے سے جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس میں اضافہ کرتا ہے یا اس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج میں امپیکٹ آتے ہیں, تو آپ اس کے حوالے سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو شفیق صاحب. ہمارے لاسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کلائمیٹ چینج اصل میں تو سبجیکٹ ہے سائنس کا, تو مذہب کے حوالے سے یہاں پر آیت لکھی ہوئی ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یعنی لوگوں کی وجہ سے جو فساد آتا ہے تو اسی کو کوٹ کیا گیا ہے. ایک دوسری آیت ہے قرآن کے اندر ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس. عربی سے شغف رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ما جو ہے یہ ایک عموم کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے فزیکلی چیزوں کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے یا ڈسٹرائڈ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا انوائرمنٹ خراب ہوا ہے, بلکہ اس کے اندر روحانیت کا بھی کوئی نہ کوئی تعلق رہا ہے. سیرت سے بلکہ قرآن ہی سے ایک آیت ہے ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ وہ ایک جگہ جب پہنچتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک قوم ہے یاجوج ماجوج, وہ ہمارے اوپر فساد برپا کرتے ہیں. ہم کیا کر دیں اس کے لیے کہ ہم چندہ جمع کریں گے آپ کے لیے کہ آپ ہمارے سامنے کوئی ایسے سد سکندری بنائیں کہ ہم ان سے بچ جائیں. تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ چندہ جمع کریں,
وہ اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. وہ کہتا ہے ربی خیر فاعینونی بقوت، آپ جو ہے ہیومن ریسورس جو ہے آپ اس میں آپ میری مدد کریں، اور ہمارے علاقے کے اندر جتنے بھی ریسورسز ہیں یا انہوں نے وہ جن چیزوں کا بتایا ہے ان کو انہوں نے یوٹیلائز کرنے کی ترغیب دی. اور دوسرا جو سیرت سے ہمیں سبق ملتی ہے، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بارش ہو گئی. تو اگلے ہفتے وہ دوبارہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ بارش تھم نہیں رہی ہے، آپ دعا کیجئے کہ ہم اس سے بچ جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہم پر دعا کی ہے، اللہم حوالینا لا علینا، یا اللہم علی الاکام والزراب والاودیہ، کہ ہمارے جو آبادی ہے اس کے اندر بارش نہ ہو، جو ہے ہمارے جنگلوں کے اندر بارش ہو، پہاڑوں کے اندر بارش ہو. تو ایک اور واقعہ آپ سب لوگوں نے پڑھا بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دریائے نیل کے خشک ہونے کا واقعہ. تو وہ باقاعدہ خط لکھتا ہے دریائے نیل کو کہ آپ جاری ہو جائیں اگر اللہ کے حکم سے. تو روحانیت کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے. تو اسلام کے ایتھیکلس جو سائنس ہے اس کے اوپر زور دیتا ہے کہ ہم اخلاقیات کے مطابق زندگی گزاریں، پانی کو ہم تبذیر یعنی اس کو اسراف سے بچیں، اور جو ہے اپنے نوجوان نسل کو بہائی سے روکیں، اور دوسرے جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اللہ سے تعلق کی طرف ان کو لائیں. ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں. اب اگر ذوالقرنین کے واقعوں کو لے لیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مسجدوں میں بیٹھ کر دعائیں کریں، بلکہ ریسورسز کو استعمال کریں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے ہمیں سبق دیا. دونوں کا ملتا جلتا جو ہے وہ کنسیپٹ ہے کہ ہم اخلاقی طور پر، روحانی طور پر بھی ہم لوگ آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کو بھی قبول کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازوں کا اہتمام ہوتا تھا، روزوں کا اہتمام ہوتا تھا، اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے اس لیول کا تھا کہ جب دعائیں ہوتی تھی. حضرت عمر ایک قائد ہیں، ایک سربراہ ہیں، وہ خط لکھتے ہیں تو جب اس کے اوپر ہوتا ہے تو ہمارے بھی جو حکمران ہیں یا بڑے لوگ ہیں قیادت کرنے والے، ان کو بھی اس لیول پہ، کیونکہ وہ اصل میں وہ کام کیا ہوا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ جب فرات کے کسی کونے کے اندر کتا بھوکا مر رہا ہے تو اس کا کس سے پوچھا جائے؟ حضرت عمر سے. تو ہمارے بھی جو لیڈرشپ ہے، سیاسی جو لوگ ہیں، وہ اپنے اندر اتنا وہ بڑا کچھ پیدا کریں، پھر اگر وہ خط لکھیں گے، وہ دعائیں کریں گے تو قبول ہو جائیں گے. اسلام جو ہے یہ اس کا اصل سبجیکٹ تو ایمان ہے، یہ سائنس کا سبجیکٹ ہے، ایکسپرٹیز یہاں پر اپنے تجربات سے ہم کو مستفید کیا. تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ پلاننگ ہو جائے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے تکالیف سے، مصیبتوں سے، جو بھی ریسورسز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخر لکم ما فی الارض والبحر، چاہے سمندر کے اندر ہو یا خشکی کے اندر ہو، جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ان کو استعمال کر کے ہم اس مشکل سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کریں گے. بہت شدید نوٹس ڈاکٹر صاحب ہم پینلسٹ بیان کن